जनरल कमर जावेद बाजवा को दो तनाज़ात साबिक आर्मी चीफ से विरसे में मिले, मगर उन्होंने इस मिरास से लाताल्लुकी का इजहार करने के बजाय उसे सीने से लगाने और मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने का फैसला किया। क्या एक जमहूरियत पसंद और गैर सियासी जनरल चीफ बन जाने के बाद इदारा जाती पॉलिसियों के बहाव में बहता चला गया, या फिर पहले से ही उनके दिमाग में बादशाहगर बनने का खन्नास मौजूद था? डॉन लीक्स पर रिजेक्टेड वाली ट्वीट कैसे वापस हुई? ये मुहिम जुई नाकाम हो जाने के बाद पानामा लीक्स के जरिए हदफ को कामयाबी से निशाना कैसे बनाया गया? जनरल कमर जावेद बाजवा की इस टीम में कौन कौन से जनरल शामिल थे जिन्होंने ऑपरेशन प्रोजेक्ट इमरान पर अमल दरामद को यकीनी बनाया? नवाज शरीफ को नाअहल करार दिलवाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत का घेराव कैसे किया गया? अफवाज पाकिस्तान के 16वें सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतल्लिक सिपह सालार सीरीज़ के इस खसूसी सिलसिले में आज हम इन्हीं नुकात पर बात करेंगे। मैं हूँ बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। जनरल कमर जावेद बाजवा को दो सियासी बखेड़े गुज़श्ता आर्मी चीफ से विरसे में मिले, डॉन लीक्स और पानामा लीक्स। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की भरपूर कोशिशों के नतीजे में पूरे मुल्क में शुक्रिया राहील शरीफ की सदाएं गूंज रही थी। राहील शरीफ के नाम पर मस्जिद बना दी गई, जगह जगह होर्डिंग्स और बैनर्स पर राहील शरीफ की तस्वीरें दिखाई देने लगी और यूँ महसूस होने लगा जैसे राहील शरीफ पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सिपह सालार हैं। इस दौरान राग दरबारी की धुन पर अभी ना जाओ का गीत गाया जाने लगा और मुहिब वतन पाकिस्तानियों की जानिब से ये मुतालबा जोर पकड़ने लगा कि जाने की बातें जाने दो। जनरल राहील शरीफ रिटायरमेंट से कई माह पहले ही वाज़ेह तौर पर कह चुके थे कि वो एक्सटेंशन पर यकीन नहीं रखते और मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो जाने पर घर चले जाएंगे, मगर मुहिब वतन हलकों की तरफ से इसरार बढ़ता चला गया और वो बातें जो जाने की बातें जाने दो से शुरू हुई थी यहाँ तक आ गई कि खुदा के लिए अब आ जाओ। बाद में ये हकीकत सामने आई कि सिपह सालार जनरल राहील शरीफ ने न सिर्फ मुद्दत मुलाजमत में तोसी की ख्वाहिश जाहिर की, बल्कि हुकूमत की तरफ से ये बयान जारी करने की फरमाइश भी की कि आर्मी चीफ तो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, मगर मुल्की मफाद के पेश नज़र उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो इस ओहदे पर काम करते रहें। जब एक्सटेंशन की उम्मीदों पर पानी फिर गया तो डॉन लीक्स के नाम पर चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर दिया गया। 6 अक्टूबर 2016 को अंग्रेजी अखबार डॉन में शाये होने वाली एक खबर से कौमी सलामती खतरे में पड़ गई। सिरिल अल्मेडा ने अपनी स्टोरी में दावा किया कि सिविलियन हुकाम की जानिब से फौजी क़यादत को दो टोक अंदाज में बता दिया गया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करो या फिर आलमी तन्हाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। इस खबर में दावा किया गया कि ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में हो रहे एक अहम तरीन इजलास में सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने ब्रीफिंग देते हुए सफारती सतह पर तन्हाई के खदशात का इजहार किया तो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर ने पूछा, सफारती सतह पर तन्हाई से बचने के लिए क्या किया जाए? सेक्रेटरी खारजा ने कहा, आलमी सतह पर बड़ा मुतालबा यही है कि मसूद अजहर, जैश मोहम्मद, हाफिज सईद, लश्कर तैयबा और हकानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की जाए। DGISI ने कहा, हुकूमत ज़रूरी समझे तो जिसे चाहे गिरफ्तार करे। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने गुस्से से कहा, जब सिविल हुकाम इन गिरोहों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने लगते हैं तो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट उन्हें छुड़ा लेती है। इस मौका पर नवाज शरीफ ने मुदाखलत करते हुए कहा कि वो माजी की रियासती पॉलिसियाँ थीं और उन पर मौजूदा DGISI को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। फौज और हुकूमत दोनों ने इस खबर को बेबुनियाद क्यास आराई करार दे दिया, मगर बात यहाँ ख़त्म न हुई और फौज की तरफ से डॉन लीक्स को कौमी सलामती का इशू करार देते हुए मुतालबा किया गया कि खबर लीक करने वालों को पेश किया जाए। खबर लीक करने वाले का सुराग तो ना लगाया जा सका, अलबत्ता 29 अक्टूबर 2016 को वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर परवेज़ रशीद की भेंट दे दी गई और बताया गया कि खबर रुकवाने में नाकामी पर उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने डॉन लीक्स की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। इस दौरान जनरल राहील शरीफ कमांड की छड़ी जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले करके रुखसत हुए तो सबका यही ख्याल था कि अब ये मामला ठप हो गया। 29 अप्रैल 2017 को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें डॉन लीक्स इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक
ایڈیٹر ظفر عباس اور رپورٹر سرل البیڈا کا معاملہ اے پی این ایس کو بھیجنے، پی آئی او رائے تحسین علی کے خلاف محکمانہ کارروائی کرنے، جبکہ وزیر اعظم کے امور خارجہ سے متعلق معاون خصوصی طارق فاطمی سے عہدہ واپس لینے کی منظوری دی گئی۔ افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹ کر کے اس نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دیا تو سول ملٹری تعلقات پھر سے کشیدہ ہو گئے۔ اس دوران وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار متحرک ہوئے اور انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ ٹویٹ واپس لینے پر قائل کیا۔ 10 مئی 2017 کو آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس ریلیز کے ذریعے ریجیکٹڈ والی ٹویٹ واپس لے لی گئی اور واضح کیا گیا کہ اب چونکہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد انکوائری کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد ہو گیا تو ڈان لیکس کا معاملہ طے پا گیا اور وہ ٹویٹ غیر مؤثر ہو گئی۔ اسی روز پرائم منسٹر آفس سے جاری ہونے والے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی اور وزارت اطلاعات کے پرنسپل انفارمیشن آفیسر راؤ تحسین علی کو فارغ کر دیا گیا۔ بعد ازاں جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک تقریب کے دوران بتایا کہ ان کے بیٹے نے بھی ریجیکٹڈ والی ٹویٹ پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ بظاہر تو یہ معاملہ سلجھ گیا، مگر نواز شریف کو ہٹانے اور ہائیبرڈ رجیم لانے کے لیے پروجیکٹ عمران نامی جو آپریشن لانچ کیا گیا تھا وہ نہیں رکا۔ اب ساری توجہ پاناما لیکس کی طرف مرکوز ہو گئی۔ پاناما لیکس کا معاملہ بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کے آنے سے پہلے ہی سپریم کورٹ پہنچ چکا تھا، مگر چیف جسٹس انور زاہد جمالی کی ریٹائرمنٹ قریب آ گئی تو اس کام کو ادھورا چھوڑ کر گھر چلے گئے۔ اب اس منصوبے کو کامیابی سے آگے بڑھانے کی ذمہ داری آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے کندھوں پر تھی۔ ایک تاثر یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ بذات خود جارحانہ مزاج کے حامل نہیں تھے، لیکن وہ ادارہ جاتی سوچ کے آگے نہیں ٹھہر سکے۔ بالخصوص جب انہوں نے ریجیکٹڈ والی ٹویٹ واپس کروائی تو انہیں فوج کے اندر سے شدید مزاحمت اور رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک اہم اور بااثر شخصیت جنہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی تعیناتی میں کلیدی کردار ادا کیا، ان کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کمزور آدمی تھے، ادارے کے دباؤ کا سامنا نہیں کر سکے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے بے تکلف دوستوں سے کی گئی گفتگو کے دوران بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ادارے کی سوچ کے آگے بند باندھنا بہت دشوار ہوتا ہے، مگر میری رائے میں یہ تاثر درست نہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بنے تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے۔ انہوں نے محکمہ تعلقات عامہ کو جس نہج پر پہنچا دیا تھا، سب کا خیال تھا کہ اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا، مگر نئے سپہ سالار کو تلبیس اطلاعات کی جنگ لڑنے کے لیے نیا اور تازہ دم جرنیل درکار تھا۔ اس لیے انہوں نے سوات میں ایک ڈویژن کی قیادت کر رہے میجر جنرل آصف غفور کو اٹھا کر ڈی جی آئی ایس پی آر تعینات کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کو ہٹا کر کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ پونو آکل میں ایک ڈویژن کے جی او سی میجر جنرل فیض حمید کو اسلام آباد لا کر آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ میں بطور ڈی جی سی تعینات کر دیا گیا۔ یہی وہ ٹیم تھی جس کے ذریعے آپریشن پروجیکٹ عمران پر عمل درآمد یقینی بنایا جانا تھا۔ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ ادارہ جاتی سوچ کو آگے نہ بڑھانا چاہتے تو جارحانہ عزائم رکھنے والی اس ٹیم کو میدان میں نہ اتارتے۔ سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے ہیرے چن کر جے آئی ٹی بنائی۔ ایف آئی اے سے واجد ضیاء، اسٹیٹ بینک سے ریٹائرڈ بریگیڈیئر عبدالعزیز کے صاحبزادے عامر عزیز، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے بلال رسول، قومی احتساب بیورو سے عرفان نعیم منگی، آئی ایس آئی سے بریگیڈیئر محمد نعمان سعید، جبکہ ملٹری انٹیلیجنس سے بریگیڈیئر کامران خورشید کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ بنایا گیا۔ بریگیڈیئر نعمان سعید اور بریگیڈیئر کامران خورشید ڈان لیکس انکوائری کمیٹی میں بھی شامل تھے۔ اس آپریشن میں ہدف حاصل نہ کیا جا سکا تو اب انہیں ایک نئی مہم کے ذریعے ٹارگٹ تک پہنچنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ بعد ازاں وزیر اعظم کے وکیل نے انکشاف کیا کہ بریگیڈیئر نعمان سعید تو فوج سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور بالخصوص اس مشن کے لیے ان کی خدمات کنٹریکٹ پر حاصل کی گئی۔ بہرحال وزیر اعظم کو اس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا پڑا، کرپشن کے ثبوت تو نہ مل سکے۔ البتہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کا احکامہ ڈھونڈ لیا گیا اور سپریم کورٹ نے 28 جولائی 2017 کو بیٹے سے وصول نہ کی گئی تنخواہ کو قابل وصول اثاثہ قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم کو آئین کے آرٹیکل 62(1) کے تحت
اس لیے نااہل قرار دے دیا کہ انہوں نے اس مبینہ تنخواہ کو اپنے اثاثہ جات میں ظاہر نہیں کیا۔ نواز شریف کی رخصتی کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کی مصروفیات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ وہ صبح لائن آف کنٹرول کا دورہ کرتے، دوپہر کو کسی نئے ڈی ایچ اے کا فیتہ کاٹتے، شام کو تاجروں اور سرمایہ کاروں سے مل کر ان کے تحفظات دور کرتے، تو رات گئے صحافیوں سے ملاقات کر کے سیاسی قیادت کی کرپشن کے ثبوت فراہم کرتے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 11 اکتوبر 2017 کو کراچی میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے نہ صرف معیشت بلکہ بڑھتے ہوئے قرضوں پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ سیکیورٹی اور اکانومی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی۔ میاں نواز شریف ایوان وزیر اعظم سے نکالے جانے کے بعد جی ٹی روڈ کے ذریعے لاہور آئے تو انہوں نے مختلف مقامات پر مجھے کیوں نکالا کی صدا بلند کی اور خلائی مخلوق جیسے استعارے بھی استعمال کیے، مگر انہوں نے کھل کر کسی کا نام نہیں لیا۔ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بن گئے۔ نیب نے نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف احتساب عدالتوں میں 3 ریفرنس دائر کر دیے۔ جسٹس اعجاز الحسن کو نگران جج مقرر کر دیا گیا تاکہ کوئی کسر باقی نہ رہے۔ باجوہ اینڈ کمپنی نے ہتھوڑے سے مخالفین کا سر کچل ڈالا، غداری کے کارتوس سے سب کو گھائل کر دیا، لیکن اس تمام تر بندوبست کے باوجود ایک اور مہلک ترین ہتھیار استعمال کر کے کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ نواز شریف کی رخصتی کے بعد شاہد خاقان عباسی کی حکومت نے انتخابی اصلاحات بل پیش کیا تو اس میں امیدواروں کے لیے ختم نبوت کے حلف نامے کے الفاظ میں معمولی رد و بدل ہو گیا، جس کی تصحیح کر لی گئی، مگر مذہبی جماعتوں بالخصوص تحریک لبیک کے سربراہ خادم رضوی کے ذریعے اس معاملے کو مذہب کارڈ کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ خادم رضوی اینڈ کمپنی نے نومبر 2017 میں راولپنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والے فیض آباد پل پر حکومت کے خلاف دھرنا دے دیا۔ حکومت نے اس دھرنے کے شرکاء کو منتشر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ایک موقع پر اسلام آباد پولیس آپریشن کر کے ان مظاہرین کو پسپا کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی، مگر پھر انہیں راولپنڈی سے غیبی امداد آ گئی اور ان کے قدم دوبارہ سے جم گئے۔ آخرکار حکومت نے آئی ایس آئی کے ڈی جی سی میجر جنرل فیض حمید سے فیض پانے کا فیصلہ کیا۔ آئی ایس آئی کی وساطت سے معاہدہ طے پا جانے کے بعد وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کی قربانی دے دی گئی۔ یوں اپنے ہینڈلر سے گرین سگنل مل جانے کے بعد نہ صرف مظاہرین نے منتشر ہونے کا فیصلہ کر لیا بلکہ پنجاب کے ڈی جی رینجز میجر جنرل اظہر نوید حیات نے شرکاء میں نقدی پر مشتمل لفافے تقسیم کیے اور یہ یقین بھی دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ اعلیٰ عدلیہ کے 2 جج صاحبان نے فیض آباد دھرنے کے پس پردہ محرکات سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی عدالت میں فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ 27 نومبر 2017 کو آئی ایس آئی کی وساطت سے معاہدہ طے ہونے کے بعد دھرنا ختم ہوا تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے فوج کے کردار پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سوال اٹھایا کہ فوجی کیسے ثالث بن گئے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ فوجیوں نے سیاست کرنی ہے تو نوکریاں چھوڑ دیں، جس بندے کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا اسے ثالث بنا دیا گیا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے یہ بھی کہا کہ دھرنے کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے، اگر جی ایچ کیو کے باہر دھرنا ہوتا تو کیا دینے دیا جاتا۔ ساتھ ہی انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ ممکن ہے ان ریمارکس کے بعد میں لاپتہ ہو جاؤں یا مارا جاؤں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ان ریمارکس پر سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے مس کنڈکٹ کا نوٹس دے دیا گیا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ میرے خلاف درخواست دینے والے جمشید دستی اور کلثوم خالق محض پراکسی ہیں، جبکہ درخواست کسی اور کے کہنے پر دی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے تحریری جواب میں اس موقف کا اعادہ کیا کہ فیض آباد معاہدہ غیر آئینی دستاویز ہے۔ فوجی افسر کی طرف سے دھرنے کے شرکاء میں رقوم کی تقسیم کو آئینی ذمہ داری قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی فیض آباد دھرنا کیس میں تاریخی فیصلہ دیا۔ ان دونوں جج صاحبان کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو برطرف کر دیا گیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کر کے انہیں سپریم کورٹ سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے 6 سالہ دور کا جائزہ لینے کے لیے شروع کیا گیا یہ سلسلہ جاری ہے۔ نیا پاکستان کس طرح بنا، باجوہ ڈاکٹرین اور 5th جنریشن وار کیا ہے،
یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز، تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔